अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे रही है? आज फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब ने तो इस बारे में बात की है, लेकिन क्या मजमूई तौर पे सोच है तहरीक इंसाफ की? प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके बाद नई हुकूमत, नया सेटअप, नए चैलेंजेस, बहुत ही मुश्किल और कठिन जो मरहला है आने वाली हुकूमत के लिए होगा। और उसके बाद अगर इलेक्शन कराने 6-7 माह में, तो किस तरह के जो बजट और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो होंगे हमारे सामने होंगे, इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में एक और वजीर आजम मुद्दत पूरी ना कर सका, रिवायत बरकरार रही इस मुल्क में। वजीर आजम जो हैं वो अपनी जो टेन्योर है उसको पूरा नहीं करते, और इमरान खान भी ऐसे ही एक वजीर आजम इस मुल्क में साबित हुए। आगाज करते हैं तहरीक इंसाफ जो है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों के कैंडिडेट्स कल आमने सामने होने वाले हैं कायदे ऐवान के इंतखाब में। शहबाज शरीफ जो है वो पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्हें नामजद किया गया। आज कागजात नामजदगी भी जमा कराए गए हैं। हम देख रहे हैं कि शाह महमूद साहब भी अपने कागजात जमा करा रहे हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी जमा कराए थे। एतराज़ात लगाए गए शहबाज साहब के कागजात पे, लेकिन बहरहाल वो मंजूर हो गए हैं। अब बहरहाल कल 2 बजे के बाद इंतखाब होना है कौमी असम्बली के अंदर। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की आज की अपनी जो कोर कमेटी की मीटिंग के बाद, जो फवाद चौधरी साहब ने और साथ उनके शेख साहब खड़े थे, आकर कहा कि अगर शहबाज साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं। बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ऑब्वियसली जो कल इंतखाब होने जा रहा है कायदे ऐवान के लिए, उसमें कैंडिडेट भी हैं तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त निकालने के लिए। शहबाज शरीफ साहब के कागजात तो मंजूर हो गए। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब की, उन्होंने कहा कि अगर ये मुंतखब हो जाते हैं वजीर आजम तो फिर इस्तीफे देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस पे हतमी फैसला हो गया है, होना है, मतलब किस मरले पे है इस वक्त ये फैसला? देखिए, आज इमरान खान साहब की सदारत में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ। उस पर हमने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया और वहाँ एक फ़ैसला हुआ कि तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट पुटअप करेगी। मैं दिल की अताह गहराइयों से इमरान खान साहब का और तमाम कोर कमेटी के मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं पार्टी की नुमाइंदगी करूं और शहबाज शरीफ के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट ठहरूं। वहाँ जहाँ और सियासी इश्यूज़ पर तबादला ख्याल हुआ, वहाँ ये भी तबादला ख्याल हुआ कि इन हालात में जब एक जमात और उनके इत्तेहादी हम पर, कौम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, क्या इस माहौल में हमें असम्बलियों में रहना चाहिए या इनसे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? इस पे तबादला ख्याल हुआ, फैसला नहीं हुआ। मुनासिब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह किया कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसका वो इजलास बुलाएंगे। चुनाचे कल उन्होंने 12 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है और उन मेंबरान से भी राय लेंगे जो इस कड़े वक्त में वो सर उठा के उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने हर रियायत को ठुकराया है, हर मफाद को ठुकराया है और अपने नजरिए का और इमरान खान का साथ दिया है। शाह साहब, आपका उस पर तबादला ख्याल के बाद वो फैसला करेंगे। आपका पर्सनल क्या मशवरा, क्योंकि क्या इसके ऊपर पार्टी के ऊपर, पार्टी के अंदर जो राय है अक्सरियत की, वो क्या है इस वक्त? इस्तीफा देना चाहिए है या नहीं देना चाहिए? आपकी क्या राय है पर्सनल? देखिए, होगा तो वो जो इमरान खान चाहेंगे, फैसला वो करेंगे, और जो फैसला वो करेंगे उनके फैसले पर सब सरेखम तस्लीम हो जाएंगे। एक लेकिन हमारी जमहूरी पार्टी है और इमरान खान सबकी राय सुनते हैं, राय सुनने के बाद फैसला करते हैं। मेरी ज़ाती राय में जो मैंने मेंबरान से तबादला ख्याल किया है, मेंबरान का ख्याल है, वाज़े अक्सरियत का ख्याल है कि हमें असेंबली के अंदर भी मुज़ाहमत करनी चाहिए और असेंबली के बाहर भी अवाम से राब्ता करना चाहिए। इमरान खान साहब को अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करना चाहिए और ये जो एक मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की जा रही है, उसका ऐवान में खड़े होकर भी मुकाबला करना चाहिए। ये मेरी राय है।
صحیح. اچھا, ابھی جماعت کے پاس کتنے استعفے آلریڈی موجود ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس استعفے ہیں, تو ابھی کتنے استعفے قیادت کے پاس موجود ہیں, اور کیا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر سارے استعفے مل جائیں گے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ یہ بھی کرایہ ہے کہ جی شاید آپ کی جماعت میں تمام لوگ استعفے نہ دیں, تو ابھی کیا نمبر ہے ان استعفوں کا جو آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیے ابھی تو پہلی بات تو یہ ہے, میں پہلے عرض کر چکا, عمران خان صاحب جب فیصلہ کریں گے میری رائے میں سب ان کے فیصلے کو تسلیم کریں گے. جو تحریک انصاف کا نظریاتی ان کا ساتھی ہے, ان کے ہم نوا چل رہا ہے, وہ ان کے فیصلے کو مقدم سمجھتے ہوئے قبول کرے گا, اور وہ جب بھی مانگیں گے استعفے وہ دے دیں گے. مجھے یاد ہے 2013 میں ہم منتخب ہوئے تھے, میں تحریک انصاف کا قومی اسمبلی کا ممبر تھا. آرا کے بعد جب عمران خان صاحب نے استعفیٰ مانگا تھا تو ہم نے اسی وقت سب نے لکھ کے دیا تھا اور ہم مستعفی ہو گئے تھے. سو ابھی کوئی 80 کے قریب استعفے آپ لوگ کے پاس پڑے ہیں, یہ فگر کریکٹ ہے؟ یہ اسپیکولیشن ہے, میرے علم میں نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ نہیں فگر کہاں سے ملا ہے, کون اس قسم کی کون سی چڑیا ہے جو آپ کو خبر دیتی ہے. چلے سر, آپ نے اس کی کہا دیا کہ یہ فگر نہیں ٹھیک, چلیں اس کو آپ نے کلیئر کر دیا. کل جو یہ الیکشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل یہ سمودلی ہو جائے گا؟ اس سے پہلے جو ہم نے ایک بد نظمی دیکھی, ایک بد مزگی دیکھی, کل تو ہمیں وہ مناظر نظر نہیں آئیں گے؟ کل یہ ایک سموتھ سیلنگ اجلاس ہوگا قومی اسمبلی کا؟ ماریہ بی بی, آپ دیکھیں کہ بدمزگی کی روایت کس نے قائم کی؟ تحریک انصاف نے نہیں کی, عمران خان نے نہیں کی. بدقسمتی سے اگر ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے اور کل کی حکومت بننے کا جو خواب دیکھ رہی ہے, اگر وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو تقریر کرنے دیتے, اختلاف کرتے, کہتے جو کچھ آپ نے کہا ہے ہمیں قبول نہیں ہے, ہماری جداگانہ رائے ہے, میں تسلیم کر لیتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلی تقریر بھی انہیں بحیثیت وزیر اعظم مسلم لیگ نون والوں نے نہیں کرنے دی. بہرنو ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھی روایات قائم ہوں, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ ہو. جیسے کل آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ڈیبیٹ کو وہاں اس کا آغاز کیا, میں نے پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا, دیگر ہمارے اسد عمر صاحب نے, ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ نے, علی محمد خان صاحب نے, اور بہت سے دیگر دوستوں نے پارٹی کا نقطہ نظر پیش کیا. اور وہ نقطہ نظر جو ہے اس نے لوگوں کی آراء کو قائم کرنے میں ہماری مدد کی. آج آپ دیکھیں, ذرا ٹرینڈ دیکھیے, ذرا سوشل میڈیا کو دیکھیں, کیا ٹرینڈ کر رہا ہے, لوگوں کی رائے تو دیکھیے. عمران خان صاحب نے کال دی تھی کہ آج آپ اظہار یکجہتی کے لیے پرامن مظاہرے کریں. آپ ہر شہر سے خبر تو لیں کہ لوگوں کا کیا کیفیت ہے. ماہ رمضان ہے, تراویاں ہیں, عبادت کا مہینہ ہے, اس کے باوجود ہماری روایت ہے اپنا مشرق اپنا بر صغیر کی کہ رمضان میں سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, لیکن لوگوں کے جذبات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ پھر بھی نکل رہے ہیں. کل شاہ صاحب آپ نے جو کل اجلاس میں تقریر, کل وہ بائی دی وے بڑا اچھا شروع کا جو سیشن تھا, بڑا اچھا اجلاس تھا, بڑی اچھی تقریریں ہوئی اپوزیشن کی طرف سے بھی, آپ لوگوں کی طرف سے بھی. یہی سارا عمل اگر 3 اپریل کو کر لیا جاتا اور صبح آ کے جلدی میں صرف وہ 5 منٹ کی فواد صاحب اور ڈپٹی سپیکر کی گفتگو نہ ہوتی, ایسے ہی ایک طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی اپوزیشن کو, تو یہ بہتر نہ ہوتا سر؟ نہیں ماریہ دیکھیے, بالکل آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے 3 اپریل کو ہوا کیا. 3 اپریل کو ہماری ہم اسی ارادے سے گئے تھے کہ ہم جائیں گے اور سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کریں گے. ہوا کیا, جب ایک نئی صورتحال نے جنم لیا اور ڈپٹی سپیکر کے سامنے نئے حقائق جو کہ ایک سازش کا ایک جو بے نقاب ہوئی ان کے سامنے آئی, تو انہوں نے کہا کہ گو آج الیکشن کا دن ہے, لیکن اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پر ایک رائے لینا چاہوں گا. اور انہوں نے اپنی رولنگ دی, اور رولنگ کا مقصد ہے کہ وہ رائے ملتی اور رائے مل جانی تھی. اور اگر حکومت اس وقت تھوڑا سا جو اس وقت کی اپوزیشن ہماری جو پی ایم ایل این اور پی 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 اور دوسرا جو بھانت کی بولی ہے, وہ اگر رکاوٹ نہ بنتے تو اس قسم کی بات نہیں ہونی تھی.
عدالت میں بھی چلے جاتے تو عدالت نے کیا دیر لگائی. آپ نے دیکھا عدالتیں تو بڑی انہوں نے گنجائش پیدا کی. اتوار کی شام کو عدالتیں کھل گئی, محفلیں لگ گئی, فیصلے ہونے شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا نا, یہ تو آپ نے دیکھا کہ اتنی گنجائش دی گئی کہ ماہ رمضان میں بروز اتوار چھٹی کے دن عدالت کھل گئی اور ان کو موقع مل گیا. تو اس سے زیادہ کیا چاہتے تھے وہ, اور پھر فیصلہ بھی آ گیا. گو 63A کی جو ہماری پٹیشن ہے جس میں وفاداریاں تبدیل کی گئی اور جس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ جس طرح ضمیر فروشی ہوئی, خرید و فروخت ہوئی, اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے اور وہ سب اس کے ساتھ منسلک ہے. یہ عدم اعتماد کے ساتھ منسلک ہے وہ. جی شاہ صاحب, یہ تو عدالت کا معاملہ ہے, یہ آئے گا سامنے. ٹیکنیکلی اگر ہم بات کریں تو اس وقت وہ ووٹ پھر ان کے ڈلوائے نہیں گئے ہیں جو آپ لوگوں نے ریفرنس بنائے ہیں, اس کا بھی مستقبل میں بھی فیصلہ ہونا ہے. لیکن جو 3 اپریل کی ہینڈلنگ تھی سر, جو کل کی ہینڈلنگ تھی سر, زمین آسمان کا فرق تھا سر. ایوان کے اندر ماحول کا, حکومت کی ٹریٹمنٹ کا. میں عرض کروں ماریا بی بی, میں عرض کروں, چلیے مان لیا وہ ووٹ نہیں ڈلوائے گئے. کیوں نہیں ڈالے؟ خوف کے مارے نہیں ڈالے نا, کیونکہ وہ ان کو شو کاز نوٹس مل گئے, شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا. چلے گزری بات کو جانے دیں. اب کل الیکشن ہے, وزیر اعظم نے اپنے پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا, عمران خان صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ نامزد کر دیا ناچیز کو, اور ہدایت کی ہے کہ ہر وہ ممبر جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے وہ شاہ محمود کو ووٹ کرے. کیا وہ اگر ووٹ نہیں کرتے تو کیا وہ ڈیفیکشن پہ ان پر لاگو نہیں ہوگی؟ کیا اس سے وہ نااہل نہیں ہوں گے؟ یہ واضح ہے چیز. اگر قانون کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, تو کل 63A کل بھی لاگو ہو جائے گی. کل بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو کل دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں کہ نہیں, اور نہیں کرتے تو جو نئے اسپیکر ہوں گے کیا وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے, اور الیکشن کمیشن کا رویہ کیا ہوتا ہے. شاہ صاحب, کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ پارلیمنٹ آ رہے ہیں, کل وہ ہوں گے وہاں پہ ایوان کے اندر, اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ہوگا؟ جی انشاءاللہ کل, جی بالکل ہو گیا. عمران خان صاحب کل پارلیمنٹ تشریف لائیں گے. کل 12 بجے کمیٹی روم نمبر 2 میں تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, جس کی صدارت پارٹی کے چیئرمین پارلیمنٹری لیڈر عمران خان صاحب خود کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایوان کے اندر ووٹنگ کے عمل میں بھی حصہ لیں گے, رائٹ؟ بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, آج ہم نے آپ کی ایک سوشل میڈیا پہ فوٹیج دیکھی, احسن اقبال صاحب تھے, آپ لوگوں کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی. اچھا, میرے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر سر آپ جیسے لوگ جو بڑے رکھ رکھاؤ اور بڑے آپ لوگوں کو دھیمے مزاج کے ہیں اور پرانے منجے ہوئے لوگ ہیں, اگر یہاں تک بات آ جائے گی تو کہ آپ کی آپس میں مدبھیڑ ہو جائے گی, تو پھر یہ بات کہاں جائے گی؟ کیسے یہ معاملات اس نہج تک پہنچ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹالرنس کی کمی ہو رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا اور بہت اچھا کہا, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس نوبت بات یہاں تک نہیں جانی چاہیے. کیوں گئی؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے نامینیشن پیپر کی, آپ نے وقت مقرر کیا, میں اپنا نامینیشن پیپر فائل کرنے گیا. اعتراض کرنے کا بحیثیت کینڈیڈیٹ کے میرا بنیادی حق ہے. میرے کچھ اعتراضات تھے, میرے شہباز شریف صاحب پر جو میرے اعتراضات تھے, ان کی نامینیشن پر میرے اعتراضات تھے, ان کو میں نے پیش کرنا تھا. میرے وکیل وہ پیش کر رہے تھے تو بیچ میں کود پڑے احسن اقبال صاحب. ان کا حق نہیں بنتا تھا. نہ وہ کینڈیڈیٹ تھے, نہ وہ پروپوزر تھے, نہ وہ سیکنڈر تھے. اگر کینڈیڈیٹ آتے, شہباز شریف آ کے اعتراض کرتے یا جواب دیتے, ان کا حق تھا, تسلیم کرتے. ان کی جگہ ان کا وکیل آ جاتا, تسلیم کرتے. پروپوزر سیکنڈر ہوتا, تسلیم کرتے. جو غیر جسے کہتے ہیں نا, جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا کاروائی سے, انہوں نے کھچا کھچ کمرہ بھر دیا تھا ان سے, اور انہوں نے آ کے ان کی رکاوٹ ڈالی. اگر وہ رکاوٹ نہ ڈالتے اور دباؤ نہ ڈالتے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے سیکرٹری پر اور جو سیکرٹریٹ کا عملہ ہے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. میں نے ان کو کہا, بھائی آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لو, مسترد کر دینا. آپ کو صحیح نہیں لگتا, لیکن ابھی آپ اقتدار میں آئے نہیں, اور مستی کا یہ عالم ہے, اقتدار کا نشہ اتنا چڑھ گیا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. آپ حکومت میں ہیں, آپ اچھی روایت قائم کر دیں, سن لیں.
آپ ریجیکٹ کر دیں گے تو آپ کا اختیار ہے, اسپیکر کا اختیار ہے کام منظور کرنا نامنظور کرنا. اس قسم کا دباؤ ڈالنا, شاید خاقان عباسی صاحب آ گئے, انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا, اور صاحب آ گئے, انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. یہ مناسب نہیں تھا. اچھی بلی کاروائی کے اندر احسن اقبال نے جب اندر ایک رکاوٹ ڈالی, بالکل مناسب نہیں تھا. اور مجھے کہنا اور ہمیں دیکھنے والوں کو بھی افسوس ہوا, بیکاز احسن اقبال صاحب اور آپ کے درمیان جو تلخ جملوں کا تھا, یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو اس کے بعد کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا ذرا ایک تجزیہ لیں گے اپنے پینل کے ساتھ. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور بریک سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ استعفوں کے معاملے میں پارٹی کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے, انکلوڈنگ ہمسیلف, اور ایوان میں رہ کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہے. سو اس وقت بظاہر استعفے دینا کیا پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا بھی ہے یا نہیں؟ پروگرام کے سلسلے میں اس پہ بات ہوگی, اور جو آگے نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. رؤف کلاسٹر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, صابر شاکر صاحب موجود ہیں. کلاسٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. استعفے پی ٹی آئی نے صبح آ کر ویسے اعلان تو کر دیا, فواد صاحب نے میرا خیال ہے جلدی بول دیا, یہ اسپوک ٹو سون, یا وہ جان بوجھ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی یہ آپشن بھی ہے ہمارے پاس, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے دوسروں کو مشورہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے, اپنے مشوروں پہ میں خود بھی بعض دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے یہ کام نہ کروں, لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں, کیونکہ انسان کا مزاج ہے کہ بعض دفعہ غصے میں ہو, اینگر میں ہو, تو وہ آگے فوری طور پر فیصلے کرتا ہے جس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. میں نے بھی ایسے غصے میں, اینگر میں کوئی فیصلے کیے ہوں گے جن کے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے کچھ دن صبر کر کے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے تھے. یہ عقل لیکن بعد میں آتی ہوتی ہے, انسان جب تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے, میچور ہوتا ہے. سیم اسی وقت میرا خیال ہے, میں نے اس پہ ٹویٹس بھی کیے تھے, میری اپنی پوزیشن ہے کہ یہ آپ ابھی رات ہی آپ کے ساتھ یہ واقعہ اگین یہ ساری واقعہ ہوا ہے, اتنی ڈرامیٹک اس کی چینجز ہیں, آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی شوق ہے, اتنا بڑا شوق لگا ہے. شوق ہے کہ ہم سب کے لیے ہے کہ یہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ اس طریقے سے ہوگا اور راتوں رات پاکستان کا سین بدل جائے گا. بلکہ میرا صابر صاحب تو یہ آخری 3-4 گھنٹے تھے وہیں پہ گزار کے آئے ہیں, ساری ڈیٹیل وہ خود بتائیں گے. اگین ہز وٹنس ٹو ہسٹری, جتنے بھی جرنلسٹ تھے رات عمران خان صاحب کے پاس مس سے, یہ وٹنس ٹو ہسٹری, اور انہیں بھی نہیں اندازہ تھا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہ آخری دفعہ مینز ایز اے پرائم منسٹر ہم ان کو مل رہے ہیں. ابھی یہ بات آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, ابھی آپ کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ کے فالوورز کو نہیں سمجھ آ رہی, ہم جرنلسٹوں کو نہیں سمجھ آ رہی. وی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہم ہو رہے ہیں. ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے, ابھی آپ نیند سے اٹھ کے آئے نہیں ہے, پہلے آپ نے ٹویٹ ٹھوکنا شروع کر دیا. مجھے یاد آتا ہے چودھری نثار علی خان صاحب کا نا ایک مجھے بات بار بار یاد آتی ہے. انہوں نے کہا تھا جب مریم نواز صاحبہ یہاں پہ تھیں اور پرائم منسٹر اس میں ہاؤس میں بیٹھ کے میڈیا سیل اپنا ان کا چلاتے تھے, تو وہ ساری چیزیں ٹویٹر پہ کرتے تھے. چودھری نثار صاحب شاید کراچی میں تھے اس وقت, انہوں نے وہاں سے ایک بیان دیا تھا, وزیر داخلہ تھے, تو انہوں نے مریم بی بی صاحبہ کو ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ حکومتیں ٹویٹر سے نہیں چلتی. مطلب ہے انہوں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا بعض معاملات افیشلز ہوتے ہیں ان کو ٹویٹر پہ آ کے ہینڈل نہیں کرتے ہوتے, اور ان کی بات نہیں مانی کہ الٹیمیٹلی کلیشز ہوئے جو کچھ ہمارے سامنے. سیم میں کہتا ہوں کہ سم ٹائم جتنا ٹویٹر کا استعمال آ گیا ہمارے اندر اینگر, غصہ, فوراً جواب, ریئیکشن پہ ہم آ جاتے ہیں کہ ابھی کی بات ابھی ہو جانی چاہیے. کسی نے مجھے کوئی بات کی اس کو میں نے ابھی یہاں پہ اس کے آگے سر میں نا ہیمر مارنا ہے, میں نے اس کو مار نہیں مارنا ہے. آپ ابھی تھوڑا سا ٹائم لیں. یو آر ان اینگر, یو آر ان اے شاک, یو آر فیلنگ اے سینس آف بیٹریل کہ آپ سے چیٹنگ ہوگی, بیٹریل ہوگی, آپ کو ہاؤس سے نکال دیا گیا ہے, عدم اعتماد ہوگی آپ کے خلاف. تھوڑا سا ٹائم تو لیں, 2-4 دن بیٹھیں, تھوڑے سے ریلیکس ہو کے کافی پئیں, چائے پئیں, کوئی تھوڑی فلم دیکھیں, کوئی نیٹ فلکس دیکھیں, کوئی ہلکی سی گاسپ کریں. وقت نہیں ہے نا, کل وزیر اعظم اگلا چننا ہے, اس پہ تو ہے. آپ کا ایک ویو ہے, تھوڑا سا صبر تو ہونا چاہیے. صبح مجھے میٹنگ میں بلائی ہے, میں خیر اپنا ویو دوں, باقی تو پارٹی وہ لوگ میں اکثر دیکھتا ہوں سیاستدانوں کو مشورے دینے نہیں چاہیے, نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے, نہ وہ ہم سے کوئی کم عقل ہیں, ہم بڑے سمجھدار ہیں. یہ گرو گھنٹال ہیں, گرو بھی نہیں ہے, گرو گھنٹال ہے, سارا پتہ ہوتا ہے. ایکٹنگ کریں گے, فیک کریں گے, وہ جب تسی دسو فلانا دسو, حالانکہ سب انہوں کرنی مرضی ہوتی ہے. میرا بھی خیال ہے, باقی ماشاءاللہ دے آر, ان کی اپنی پارٹی ہے, دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. ان کو یہ جو ہے نا, ان کو راستہ کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ سمجھداری جو ہے بینظیر بھٹو نے بھی کی تھی, ان کی مرضی ہے. آج تک پچھتاتے رہی ہے پیپلز پارٹی کا, ہم نے 85 میں ہم نے ریزائن, ہم نے الیکشن نہ لڑ کے, کلاس آف 1985 آ گئی نا, اور ایسی کلاس ہے جو کونسلر پہ گلی محلے والے تھے نا بیچارے میرے جیسے, جنہوں نے نالی بنائے, سڑک بنائے, جو آج ہم ابھی تک بھوکت رہے ہیں. کلاس آف 85 ابھی تک ہم جو مینٹیلٹی آئی کہ وہاں پہ آئے لوگ کہ انہوں نے پیسہ بنانے کے لیے ہے کہ جناب گلی محلے میں سڑک بنوانی ہے, آپ نے سولنگ بنانا ہے, نلکا لگوانا ہے, فلاں لگوانا ہے, آج تک ہم اسے نہیں نکل سکے. اور بینظیر بھٹو پچھتاتی رہی تھیں کہ مجھے بیکار نہیں کرنا چاہیے تھا. سو مائی لاسٹ ورڈ,
بھئی یہ سیاست ہے، پالیٹکس ہے، اس میں سم ٹائم ویٹ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو. لوگ مطلب زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں قید ویٹ کیا. ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو اس میں خان صاحب کے کیا. اپنا بھی تجربہ ہے. صابر صاحب 2008 میں جب الیکشن میں انہوں نے خالی وہ چھوڑ دی تھی سیٹیں، تو پھر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ وہ نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑ لیا، سب نے جا کے الیکشن لڑ لیا، یہ اکیلے رہ گئے، مس کیا. پھر 2013 میں واپس آئے یہ پورے ارینا کے اندر. سو اپیرنٹلی لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید استعفے نہیں دیں گے یہ، یا ایک ونگ ہے جو کہتا ہے استعفے دلوانے چاہیے، ایک علیحدہ ونگ ہے جو کہتا ہے استعفے نہیں دینا چاہیے. سپلٹ ہے ویو میں. میرا خیال ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی ان کی کمیٹی میں، جو ڈسکشن ہوئی اس کو باہر آ کے انہوں نے بیان کر دیا اور قبل از وقت بیان کر دیا. یہ خاص طور پہ فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب، یہ دونوں بظاہر تو دو مختلف جماعتوں کے ہیں، لیکن ہم خیال ہیں کافی سارے، اور ایک ہی طرح کے مشورے وہ دیتے رہتے ہیں. تو اس کا فوری طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے رسپونڈ کر دیا، کیونکہ اگر یہ کوئی اندر ڈسکشن ہوئی بھی ہے تو اس کو باہر لانا مقصود نہیں تھا، اس وقت فائدہ مند نہیں تھا. کیونکہ کل آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں پرائم منسٹر کا، اور وہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور 3 ووٹوں کا فرق ہے صرف درمیان میں. 3 ووٹ ہی ہیں نا، 174 اور 171، 3 ووٹوں کا فرق ہے، اور اتنا ٹائٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تھی کہ وہ ان کو غیر سنجیدہ کینڈیڈیٹ ظاہر کیا جائے کہ بس ایویں ہی ہے. اس لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے فوراً ریئیکٹ کیا. ہاں جی بالکل، اس پھر فوراً ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پھر پارٹی نے بھی کہا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. آگے بجٹ آنا ہے، آپ نے بجٹ میں ایکسپوز کرنا ہے. یا تو ہونا کہ استعفوں سے فوری طور پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تو ختم ہونا نہیں ہے. اور پھر یہ ہے انہوں نے ذرا تھوڑا سا ٹائم کر کے یہ کارڈ کھیلیں گے، لیکن کھیلیں گے اس وقت جب میکسیمم ان کو فائدہ ہوگا، اور اس وقت کھیلیں گے جب ضمنی انتخاب پہ نہیں جا سکیں گے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، فل الیکشن کروانے پڑیں گے. یہ کارڈ موجود ہے، تو اس لیے یہ کنفیوژن. لیکن یہ خان صاحب نے خود کیوں لیڈر آف اپوزیشن نہیں بننا چاہتے؟ بیکاز وہ ان کی تو بہت زیادہ بھاری. ابھی تو لیڈر آف اپوزیشن کا تو ابھی نامینیشن قائد ایوان، ہاں مطلب قائد ایوان کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو اتارا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن خان صاحب خود بنیں گے، اسمبلی میں آئیں گے؟ یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہی جو نہیں ہو سکتا وہ خود بن جائے ایوان لیڈر آف اپوزیشن، وہ خود بنیں گے. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس لیے بھی میدان میں اتارا ہے کہ ایک کانسپریسی یہ بھی چل رہی تھی نا کہ فیس چینج کر دے پاکستان تحریک انصاف. ہاں یہ بھی تھا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی چل رہی تھی. اور کہ جن آپ چینج کر دیں تو پی ٹی آئی کے اندر سے کسی کو لے آئیں. تو شاہ محمود قریشی صاحب 3 ووٹ کا فرق ہے، تو وہ چانس لے رہے ہیں. اور ورنہ تو کسی اور کو بھی میدان میں اتارا جا سکتا تھا، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو اتارا گیا. تو اس کے لیے بھی ایک ہے. تو آئی تھنک ابھی ریزگنیشن کا کوئی ہے نہیں آپشن. مشکل لگتا ہے ایسے اپنی پارٹی میں پارٹی کو کنفیوز کیا اس سے ہاں نہیں دی جانی چاہتی تھی چیز سے. بٹ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کل بائی دا وے شہباز صاحب جب الیکشن ہوگا وہ متوقع طور پہ وزیر اعظم بن جائیں گے. ابھی تک کے جو حالات دیکھ کر پاکستانی سیاست میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کل ہی ان کا کیس بھی ہے جس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بریکنگ نیوز آئی ہے جی کہ منی لانڈرنگ کیس میں جو کل ہے وہ نہیں پیش ہوں گے وہاں سے پروسیکیوٹرز. یہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ہی ہو سکتا ہے کہ یہ اسی ملک میں ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2-4 بڑی انتہائی انفارچونیٹ چیزیں ہیں، اور میں بدقسمتی ہے ہماری حمایت سے کہ ایک یہ جو ہے پرائم منسٹر جو بن رہے ہیں کل، وہ خود بہت بڑے کیسز میں انوالو ہیں. ٹی کیسز ہیں ان پہ، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. خود وہ نئے میں بڑے عرصے تک رہے ہیں. اچھا وہ بھی رہے ہیں، ضمانت پہ ہیں. آدھی سے زیادہ میرا نواز لیگ کی سٹرانگ سمجھی جاتی ہے. پارٹی کے اندر کہتے دیکھیں نا کتنے کیس ہیں کہ جیل بھی ہو کے آئے. اس میں ایک اور چیز ہے، پھر اس کا بلیم جو ہے نا ہمیں خود لینا چاہیے. ہمیں لیڈرشپ تو آئے گی، ہمیں بھی لینا چاہیے. اس ملک میں کبھی بھی بات تھوڑی سی اور سائڈ پہ چلے گی، بٹ اگین دیٹس اے ویری سیریس ایشو. اس ملک میں کبھی بھی ووٹنگ جو ہوتی ہے نا موریلٹی بیسس پہ کی جاتی ہے، نہ کرپشن بیسس پہ کی جاتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر اس ملک میں موریلٹی بیسس پہ، کرپشن بیسس پہ یہاں پہ الیکشنز ہوتے اور لوگ یہاں سلیکٹ کرتے، یہاں پہ کبھی بھی یہاں سے ولی زرداری صاحب نہ ہوتے.
यहाँ पे कभी इमरान खान साहब ना होते, कभी यहाँ पे आपको यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद हाउस ऑफ शरीफ ना होता, मतलब बाकी और मैं प्राइम मिनिस्टर्स का नाम दे सकता हूँ जिन पे स्कैंडल्स हैं, स्टोरीज हैं, कन्विक्शंस हैं, इसके बावजूद 5-5 साल 2-2 साल 4-4 साल गुजार के वो वापस आए। ये आवाम का मसला ही नहीं है। कुछ सेगमेंट का प्रॉब्लम होगा कि हाँ जी कि आपका लीडरशिप मॉरली तौर पर ठीक होना चाहिए, उसका करेक्टर, उसकी इंटेग्रिटी ठीक होनी चाहिए, या करप्शन नहीं होनी चाहिए। मोस्टली पीपल जो हैं, मोस्टली ये हो सकता है बहुत सारे लोगों को बात बुरी लगे, लेकिन यही लोग हैं जो उनको वोट लेकर आते हैं, जिनका नोइंग एक हिस्ट्री है, जिनका बैकग्राउंड है, कौन है जहां पे जिस पे मॉरल क्वेश्चंस नहीं उठते या जिस पे आगे फाइनेंशियल नहीं उठते, तो ये लोग वोट उनको लेकर आते हैं। सो लीडरशिप एनकरेज होती है कि 4-5 सालों की बात है, 2-4 सालों की बात है, 1-2 साल अगर जेल गुजार भी लाएंगे, वापस आएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम वजीर बन जाएंगे। बात पता क्या है, ये बाकायदा तौर पे ना बाय डिजाइन ऐसा और बाय पॉलिसी है कि जो कचरा है ना, गंद, वो सारा आपने भर्ती करना है पॉलिटिक्स में और उसको नहीं रोकना। अफवाज पाकिस्तान में भर्ती होती है, वो 3-4-6 नस्लें चेक की जाती हैं, उनका देखा जाता है रिकॉर्ड कि कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई इसका बाप क्या करता था, माँ क्या करती थी, चचा क्या करता था। ये वैसे मोहम्मद तुगलक का और अंग्रेजों का हम सुनते थे कि वो देखते थे सारे। उसके बाद अभी भी चेक किया जाता है। सिविल सर्विस में आए, वहाँ चेक किया जाता है। जजेस में आ जाए, जुडिशरी में रिक्रूटमेंट है, वहाँ चेक किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी ठीक है हमारी इस वक्त? सर नहीं, मैं बताता हूँ, जब रिक्रूट करते हैं ना उसका, तो उसको चेक किया जाता है कि कितने, कोई फर्द जुर्म आयद होने वाली है, FIR दर्ज हुई है, कोई इस तरह का काम है, तो वो माइनस पे जाता है। लेकिन सारे मिलके, ये सब मिलके जो अपने अपने इदारों में एक बर्दाश्त नहीं करते छोटी सी चीज़ भी, तो ये तमाम इदारे मिलके पॉलिटिक्स में कहते हैं सारा कचरा इधर डालें, इस कौम को रखना है महकूम और इसको आगे नहीं बढ़ना। मेरा सवाल ये है, आई एम सॉरी कि हम आपस में उसमें लग गए। चले मान लिया कि सारे इंस्टीट्यूशन गैंग अप हो गए हैं कि कचरा जो है ना इसको ले हैं पॉलिटिक्स, तो इसकी जिम्मेदारी खुद करनी है ना, मतलब अपनी जिम्मेदारी आपने खुद लेनी है अपने इदारे की। किसी नेक अच्छे बंदे को वोट, यार जरा अपने लिए कुछ नहीं कर सके साढ़े वास्ते की करके, दैट्स अ कांसेप्ट, दैट्स माइंड सेट के जनाब, जो खुद बंदा शरीफ है, कुछ नहीं करता, थाना कचहरी नहीं करता, बदमाश नहीं है, वो आके यहाँ छितरौल नहीं करता, यहाँ पैसे नहीं बनाता, कमीशन नहीं खाता, ठेकेदार नहीं करता, नौकरियों के पैसे नहीं लेता, तो यार ये तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, शरीफ आदमी है। उसकी वजह है ना सर, हमारे लिए क्या करेगा? सर उसकी वजह है कि सिस्टम उसको आने देता है और इनकरेज करता है। हमारे इदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी जुडिशरी ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोकती? आपका आर्टिकल 63 डिफाल्टर उसमें है चीजें, है ना, उसको साइड पे रख देते हैं, उसको 62 भी है, 63 भी है, उसको आप साइड पे रख देते हैं। प्रेसिडेंट अफसर नहीं पूछते उनसे जो बैठे होते हैं, कुछ नहीं, उनकी लोन देना है, अपनी क्वालिफिकेशन क्या है सर, जो सवाल पूछे जा रहे होते हैं वो सवाल भी बड़े शर्मिंदा। बल्कि 62-63 उस वक्त जो नॉमिनेशन पेपर है मजाक बनाया जाता है। अच्छा जी आप आयतुल कुर्सी, जी वो एक बड़े मजाक बनाया जाता है, मजाक का केस मनाज़िर, अभी फिर हो गए इलेक्शन, देखिएगा वो वीडियो उस वक्त मजाक बनाया जाता है कि वो उसको सूरह इखलास सुनी थी नहीं आई, 62-63 को कोई नहीं देखता, इसलिए कि सारों ने आंखें बंद की हुई हैं दानिस्ता कि जनाब ये गंद जाए, इस कौम को ऊपर नहीं आने देना, इनको इसी तरह की 2 नंबर 3 नंबर लीडरशिप चाहिए। इसके बावजूद मान लिया कि सारी चीजें आती, अवाम को तो पता होता ना कि मेरा जो कैंडिडेट है रऊफ खड़ा हो रहा है, तो इसके क्या, इसके स्केलेटन्स हैं, इसके क्या प्रॉब्लम है? अवाम के भी वही मसाइल हैं जो लीडरशिप के एक जैसे ना, आप जैसे खुद हैं वैसे लोग आप इलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल बात है। आपको मुझे या इनको टिकट मिल जाए, हम पोलिंग करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। हमें घर वालों के 5 वोटों के अलावा हमें किसी के हम पोलिंग नहीं करवा सकते। अंदर वोटर को पोलिंग स्टेशन पे ले जाके पोल करवाना, ये पूरी एक गुंडागर्दी खिलाना, फिर उनको कीमे वाले नान पूरा प्रोसेस है, उनको घर से लेके फिर दोबारा घर ड्रॉप करना। तो इसलिए ये सारा कुछ जो जितने भी हैं हम सब ना, वो कहते हैं कि बस ठीक है इधर भर्ती किए जाओ, पार्लियामेंट में FIR वाले भी जाएं, फर्द जुर्म वाले भी जाएं। इंडियन पार्लियामेंट का मैं पढ़ा था, ये हर जगह ये जी, वहाँ तो उधर से बुरा हाल है, उधर तो जो अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस के आपस के ताल्लुकात है और जिस लेवल के करप्शन स्कैंडल है, वो तो 5,000 करोड़ और पता नहीं 25,000 करोड़, वो तो जीरो ही नहीं मालूम कितने लगते हैं। जो चीजें हम फिल्मों में देखते थे ना, वो असल में जो फिल्मों में देखते थे कि उसने इतने पैसे इस पार्टी को दे दिए, उसने इतने पार्टी को पैसे दे दिए इलेक्शन में भी और गवर्नमेंट गिराने, वो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि वाकईतन ये होता है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अंडरवर्ल्ड की तरह चल रही हैं, और वो जब चाहें आप हुकूमत तब्दील कर दें, जब चाहें पूरे का पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है और कोई रुकावट नहीं खड़ी करता।
اور یہ تازہ مثال ہے 63A والی وہیں پڑی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ سب کچھ ہو گیا. ابھی ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی شاہ صاحب کر کے گئے بائی دی وے, انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں سے ووٹ تو نہیں ڈلوائے نا منحرفین سے, لیکن اگر کل وہ ایبسٹین بھی کریں گے وہ بھی تو پھر بھی وہ بھی ایک ریفرنس وہ بنے ایک اسی لیے بھی کہ کل جانا ہے اور وہ پروسیس شروع کرنا ہے منحرف اراکین کے بارے میں, ان کے ریفرنس بھیجنے ہیں, تو اسی لیے وہ کل کریں گے. اگر وہ غیر حاضر ہوتے ہیں پارٹی پالیسی ایک بات بتائیں, اگر وہ کل کو ضرور منحرف کے خلاف ہونا چاہیے, بالکل لا کو پرووائڈ کرتے ایکشن لیں, ہونی چاہیے چیزیں, لیکن اگر وہ جا کے ٹویٹس دکھا دیں وہاں پہ الیکشن کمیشن میں کہ بھائی صاحب یہ تو استعفے دے رہے تھے, ہم تو وہاں پہ تھے, میں اپنے علاقے میں تھا, مجھے پتا چلا, سپوز کہ ویسے کہہ رہا ہوں کوئی کہ یہ اس کے بعد میں نے ٹویٹس پڑھے, خبریں چل گئی ہیں کہ ہم تو استعفے دے رہے ہیں, پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے ہم تو اس کو سیریس نہیں لے رہے, تو میں تو اس لیے اپنے علاقے سے نہیں آ سکا. کچھ اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ یہ کریں گے. وہ آن ریکارڈ ہے نا, وہ انٹرویو دے چکے ہیں سر, وہ ٹی وی پہ آ کے بڑی غلطی کر دی انہوں نے. میں وہی بتا رہا ہوں, یہ بچوں کی طرح کی پارٹی چلانے والا کام ہے کہ آپ نے جب ہار نہ ہو, میں تو ویسے مذاق میں ٹویٹ بھی کیا میں نے, آج کیا بھی صحیح, کہ جب ہارنا ہو تو اس وقت ملتان کے ہمارے 2 بندے رکھے ہوئے انہوں نے. ایک جوید ہاشمی صاحب ہیں, ان کو 2013 میں ان کو لڑوایا کہ کوئی ہارنا تھا, اور اس کے بعد شاہبود قریشی صاحب تھے, اب ہارنا ہے انہوں نے, تو ہمارے ملتانی 2 انہوں نے نہیں, آپ نے پنجاب میں 2 مخدوم ڈھونڈے ہوئے ہمارے, وہ ملتان سے ہر دفعہ وہ بھی آگے پیش ہو جاتے ہیں وزیر اعظم بن رہنما. سر پنجاب میں دیکھیں نا, محمود رشید صاحب انہوں نے 5 سال مار کھائی, لیڈر آف اپوزیشن تھے, تو جب اقتدار کی باری ہوئی تو بیچارے آؤٹ ہو گئے. اور آپ نے ایک بہت اچھی بات کی جن کی ذرا, کہ ساری لڑائی کس وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی, عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے. عثمان بزدار صاحب ابھی وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بریک واپس آئیں گے تو پھر ایک ذرا ہسٹری آپ کو یاد کرائیں گے کہ کوئی بھی وزیر اعظم آج تک اس ملک میں اپنی آئینی مدت مکمل نہیں کر سکا, اور عمران خان صاحب کا شمار بھی ان میں ہو چکا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک اور وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا ہے, اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا لیاقت علی خان صاحب سے, جو اس ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے. 4 سال 2 ماہ, خواجہ ناظم الدین 1 سال 6 ماہ, محمد علی بوگرا 2 سال 3 ماہ, چودھری محمد علی 1 سال 1 ماہ, حسین شہید سہروردی 1 سال 1 ماہ, ابراہیم اسماعیل چندریگر 2 ماہ سے بھی کم, ملک فیروز خان نون 10 ماہ سے بھی کم, نور الامین 2 ہفتوں سے بھی کم, ذوالفقار علی بھٹو 3 سال 11 ماہ, محمد خان جنیجو 3 سال 2 ماہ, بے نظیر بھٹو 1 سال 8 ماہ, نواز شریف 2 سال 7 ماہ, بے نظیر بھٹو 3 سال 15 دن, نواز شریف 2 سال اور 8 ماہ, میر ظفر اللہ خان جمالی 1 سال 7 ماہ, چودھری شجاعت حسین 1 ماہ اور 23 دن, شوکت عزیز 3 سال 3 ماہ, یوسف رضا گیلانی 4 سال اور 1 ماہ, راجہ پرویز اشرف 9 مہینے, نواز شریف 4 سال 2 مہینے, شاہد خاقان عباسی صرف 9 مہینے, اور اب عمران خان صاحب 3 سال اور 7 ماہ تک اپنی کرسی پہ براجمان رہے. اور یوں اس ملک میں یہ روایت ختم نہ ہو سکی کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی مدتیں جو پوری ملازمت ہے, جو آئینی اس کا حق ہے, اس کو پورا کر سکے. آج تک اس ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, انکلوڈنگ عمران خان صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.